बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। लाहौर के अंदर बड़ी अहम मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने शहबाज शरीफ साहब से लाहौर के अंदर मुलाकात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो MQM का जमना अभी कुछ आसान नज़र नहीं आ रहा, मगर ये सवाल एक पैदा हो चुका है कि क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर MQM नून लीग की इत्तेहादी हो सकती है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये समझते हैं कि अब मामला नताइज को समेटने की तरफ जा रहा है और बेसिकली हमारी इस पूरी जिद्दोजहद का जो टारगेट था वो इस निज़ाम की तब्दीली है। निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन होगी जब अपोजिशन के अंदर इख्तलाफात हैं, मकासद अलग हैं, मफादात अलग हैं, दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे की बहुत बड़ी हरीफ भी हैं, तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी इस पूरी सिचुएशन के अंदर बहुत बड़े बड़े महाजों का सामना है, जिसमें पहला महाज तो मईशत से मुतालिक है, जिससे नबरदाज़मा होने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दूसरा महाज मुल्क के अंदर हालिया दहशतगर्दी की एक लहर है और इसी तनाजुर में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के साथ एक रोज़ा दौरा किया है नौशकी का, कि वहाँ पर जवानों के हौसले को बढ़ाया जा सके। मगर जो तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मौजूद है वो अपोजिशन की चालें हैं। क्या अपोजिशन की चालों का तोड़ या उनका हल निकालने के लिए भी कोई हिकमत अमली तरतीब जी जा रही है? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, मामला बहुत सारे हैं, मगर सबसे पहले मुझे बताएं, क्या पटड़ी से उतर गई या रास्ता बदल लिया काफ लीग ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने? मुलाकातें तो ऐसी चल रही हैं उनकी। अगर तो मुस्लिम लीग मीडिया सेल पे जाएं अच्छा। और मुस्लिम लीग के हामी अखबार नवीसों की बात माने तो खेल ही ख़त्म हो चुका है और नो कॉन्फिडेंस होने वाला है और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। मगर मसला ये है कि MQM के ज़राए भी ये कहते हैं कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा, एक वजारत तो नहीं चाहिए, जिसका वो इजहार तो नहीं करते, लेकिन ये जो लोग उनकी सियासत को समझते हैं उनका कहना यही है। काफ लीग का तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता किसी तरह के उनके साथ जा रही खबरें भी यही हैं कि उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शन पर तवज्जो दें और आइंदा इलेक्शन पर तवज्जो दें। अब इसमें तजादात इतने ज़्यादा हैं। अब देखिए, जो सारा दिन खबरें आती रही उसके मुताबिक तो ये है कि बस बात हो गई है MQM से भी और काफ लीग से भी हो गई है और जनाब बस जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। लेकिन अब तजादात इतने हैं, कल भी इसमें बात की थी। देखिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो सारी काविश इसलिए कर रहे हैं। वो फजलुर रहमान के पास जाते हैं, फिर जुमा को उनकी मुलाकात होगी। जरदारी साहब को बुलाया, और कितनी मुश्किल से बुलाया होगा। जरदारी साहब बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। ऐसा ही है, उनका ये ख्याल है कि वो नून लीग की हमायत से वो अपना, उनका ख्याल है सिंध में कुछ ज़्यादा सीटें ले लेंगे, जहांगीर तरीन को राम कर लेंगे, काफ लीग को राम कर लेंगे। अब वो कहते हैं परवेज़ इलाही से कि तो आप चीफ मिनिस्टर हो जाएं। ठीक है। अच्छा, वो चीफ मिनिस्टर पर साथ तो उनके अरकान है। ठीक है, वो तो चीफ मिनिस्टर अगर बन सकते हैं तो नून लीग की अपना सपोर्ट से बिल्कुल डेफिनेटली नून लीग सपोर्ट करेगी तो नून लीग सपोर्ट। अब इसके अंदर जमानत क्या है कि नून लीग उनकी सपोर्ट करे? नून लीग तो नया इलेक्शन चाहेगी और काफी और अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहेगी। वो उन्हें क्या फायदा बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का? ये भी तो चांस था ना, आपने जिस तरह से जिक्र किया था कि अगर इमरान खान साहब ये असम्बलियां तोड़ दें तो फिर शायद बिलावल का कुछ चांस निकल सकता है। वो तो इमरान खान असम्बलियां तो तब तोड़ेंगे ना जो उनकी कोशिश है कि ज़िच हो जाएं बिल्कुल। अच्छा, और दबाव में आ जाएं। पहली कोशिश तो उनकी ये है कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात पैदा हों और इतना दबाव डाला जाए। और ऐसा मतलब आज तो मतलब प्रोपेगेंडे का वो तूफान उठा है कि मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा कभी कोई तूफान उठा हो। मतलब बाद चैनल्स ने तो ये तासुर दिया कि बस अब हुकूमत गई, सारी चीज़ें तय हो गई हैं MQM के साथ। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। चौधरी शुजात साहब ने मुझे सुनाया था कि वो हुकूमत बनने वाली थी 90 की मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये सवाल ये था कि MQM को शामिल किया जाए न किया जाए, और उनके मुतालबात आपको पता है उस ज़माने में तो वो इतने हार्ड बारगेनर थे, अब भी हैं ये सौदेबाजी में, तो मतलब ये भी हार्ड बारगेनर है काफ लीग वाले, मगर MQM का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो वो ये मशवरा हो रहा था कि कौन सी बात मानी जा सकती है कौन सी नहीं। चौधरी शुजात भी मौजूद हैं, गालबन परवेज़ इलाही भी थे, मगर चौधरी शुजात साहब तो मौजूद थे, वो खुद उन्होंने मुझे बताया। तो इतने में दरवाज़ा खुला और मियां शरीफ साहब अंदर दाखिल। अच्छा,
اور انہوں نے کہا ان کے سب مطالبات مان لیں، سب، اور جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی فی الحال یہی کریں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کو زچ کرنا چاہتے، اس سے تو جان چھڑانا چاہتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، ہاں اس معاملے میں جو بھی کرنا پڑے، اور وہ زچ ہو جائے خود ہی اسمبلیاں توڑ دے، یا زچ ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جیسے پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے کچھ گفتگو اس طرح کی جو رپورٹ بھی ہوئی اور پہنچی بھی ان لوگوں کے پاس جن کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، اور جس میں پھر انہوں نے اپنی وہ جو لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اس میں تقریر بھی فرمائی کہ میں بہت خطرناک ہوں گا اگر باہر گیا، اندیشہ تو انہیں محسوس ہوا، اور وہ مطلب ارد گرد ان کے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو انہیں اچھا مشورہ دے سکیں کہ ایسے موقع پہ اپنی زبان بند رکھنا ہی اور ایک صحیح اسٹریٹجی بنانے، جوابی طوفان وہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا اعلان بھی وہ کر چکے ہیں، جی میں جاؤں گا لوگوں کے پاس۔ اب وہ کاف لیگ، نون لیگ، جہانگیر ترین کی مدد سے وغیرہ آزاد ارکان کی مدد سے بے پناہ اور سرمایہ خرچ کر کے وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اچھا ادھر وہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا یا صادق صاحب بھی تو اسی لائن میں کھڑے تھے؟ نہیں تھے، کھڑے تھے نا، کوشش تو وہ دیکھیے وہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ وہ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے زمانے میں جب بڑے خلافت پہ جھگڑے تھے، اگر آپ ہوتے اس زمانے میں تو آپ کس کے ساتھ دیتے؟ انہوں نے کہا میں اپنے لیے کوشش کرتا، یعنی مذاہن انہوں نے کہا اقتدار کی لسٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو ہوش آواز کہا۔ آپ مجھے بتائیے بلاول کیسے وزیر اعظم بن سکتا؟ وہ تو اگر سندھ میں الیکشن ہوں گے تو اتنی سیٹیں نہیں لے سکتے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عدم استحکام کی آپ نے بات کی، کس کے خلاف آ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے خلاف پہلے آئے گا، اسپیکر کے خلاف آئے گا؟ نہیں، اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اور نہ سینٹ میں، نہ کہیں اسپیکر کے خلاف، ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف۔ اتنی پاورفل ہو گئے ہیں؟ جی بھائی، اگر تو ان کی بات پہ جائیں تو ماننا پڑے گا وہ پاورفل ہو گئے ہیں۔ بعض اخبار نویس تو تاریخیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میڈیا کا بھی ایک مسئلہ ہے، میں نے بہت غور کیا سارا دن آج، میڈیا کا بھی ایک پرابلم ہے۔ وہ آپ نے ڈرامہ دیکھا تھا اپنا اینک والا جن؟ میرا بڑا فیوریٹ تھا۔ اس میں ایک دیو ہے، دیو جی زکوٹا جن ہے یا دیو؟ زکوٹا جن۔ اب وہ کہتا ہے، زکوٹا جن کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کہوں؟ اچھا میڈیا کا بھی مسئلہ نہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی تو اس سے بینیفٹ کریں گے، ہاں وہ گرائی کریں گے جو انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ تو بعض کالم پڑھیں تو اور دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے آج رات کے بعد ماحول بدل جائے گا، مطلب 2-4-6 دن کی بات ہے، بس گیا، ساری تمام تیاری مکمل ہے اور خام خواہ تاخیر ہو رہی ہے، بدلائیں نو کانفیڈنس اور فارغ کریں۔ تو مولانا صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نتائج سمیٹنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نتائج سمیٹنے کا وقت ہے، ایک نفسیاتی ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اگر عمران خان کوئی غلطی کرے تو نقصان پہنچنے کا احتمال تو اسے ہے، جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب تاریخ کی نالائق ترین ٹیم انہوں نے بنائی ہے، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق اسی۔ پھر کرونا آ گیا، حالات بھی انہیں خراب ملے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ $60 بلین خرچ کیے گئے ہیں روپے کی قیمت سٹیبل رکھنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اتنا روپیہ، اگر یہ وہ درست کہہ رہے ہیں، اگر اتنا روپیہ خرچ نہ ہوا ہوتا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہوتے اور اس کی معاشی ترقی، مہنگائی تو ہوتی مگر بتدریج ہوتی نا، یہی پہنچتی مہنگائی، مطلب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کرونا آ گیا، اب کرونا نے ایسی مشکلات پیدا کی۔ پھر یہ کہ دعوے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کیے، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ، ذرا اندازہ کیجئے، اور اتنی نوکریاں اور اتنے جناب مکان اور وغیرہ یہ وہ۔ اب وہ سب چیزیں اس طرح بکھر گئیں کہ انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا، اور اسٹریٹجی اچھی انہوں نے بنائی نہیں، بات ان کی پہنچ نہیں۔ پھر ایک بہت تاریخی غلطی کی ہے، اس کا ادراک بہت کم کیا گیا، اس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے۔ میڈیا کو وہ رگڑا دیا کہ کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی جمہوری ادوار میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حالانکہ بڑے بینیفیشری خود عمران خان صاحب تھے میڈیا کے۔
وہ یہ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا پہ پیسہ لٹا رہی تھی نون لیگ، یہ بات تو درست ہے، سرکاری خزانہ اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا پہ لٹا دیا جائے، مگر یہ بھی نہیں کہ آپ آتے ہی 80%، 85%، 70-80% نرخ کم کر دیں اور پھر اشتہار بھی کم کر دیں، بالکل، اور پھر ایک کمپین بھی چلائیں کہ میڈیا کے لوگ جرائم پیش ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اس کی بڑی پرائز انہیں پے کرنی پڑ رہی ہے. پھر انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا. اچھا، وہ انڈیویجولز کی رائے کتنی غلط ہے، ان کے نزدیک غلط ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، اور ممکن ہے ہمارے نزدیک بھی بعض کی رائے غلط ہو، لیکن وہ انڈیویجولز کو ٹارگٹ کر کے انہیں جرائم پیشہ، گھٹیا اور نہ جانے کیا کوئی چیز چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ضد میں آتے گئے، اور اس طرح جو میڈیا میں نون لیگ کی سپورٹ بڑھتی گئی. اور انڈیپینڈنٹ اخبار نویسوں کو بھی نہیں بخشا کسی کو، یعنی ایسے اخبار نویس ہیں، نام لینا اچھا نہیں ہے، جو دل و جان سے یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کامیاب ہوں، اور ان کے حق میں بات کرتے تھے، لکھتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے، لیکن ذرا کہیں اختلاف کیا تو لفافہ، پیسے لیتے ہیں. کتنا پیسے لے لیے، اور نہ جانے کیا کچھ تھا جو منسوخ کر دیا جاتا تھا کسی صحافی کے، کوئی بھی چیز کسی سے بھی منسوخ کی جا سکتی تھی. اب وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے ایک ایسے اخبار نویس کے بارے میں یہ کہا کہ تم ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہو اور یہ اور وہ ہے وہ ہے. بعد میں اس سے معذرت بھی غالباً انہوں نے کی، اور وہ بالکل ہی سفید جھوٹ تھا. اچھا، لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ کیچڑ بہت اچھالا، اب یہ پالیسی تھی شروع میں. بالکل، وہ محترمہ آئیں تو وہ جیسی بھی تھیں، انہوں نے کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی معاملات کو، لیکن ان کے ادروائز مسائل تھے، وہ اپنی ذات کو بہت اجاگر کرتے تھے. یہ پہلو ہے. صحیح ہے. اچھا، اب مسلم لیگ کاف کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہ جو خبر ہے، میں نے کوشش کی، چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہو نہیں سکا، کہ چودھری پرویز الہی کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوگی. ایک تو یہ اس سے پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے، اور ذرائع ان کے یہی کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایم کیو ایم کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا، تو ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں، ہم نے کراچی میں اگلا الیکشن لڑنا ہے. ہارون صاحب، کچھ بھی کہا جائے، ایم کیو ایم اپنے بلبوتے پر الیکشن میں لڑ کر آئی تھی، کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے تو آپس میں ایک الائنس کیا ہوا تھا. معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں ان کے مضبوط امیدوار تھے، یعنی وہ تھے، ان کے بھائی تھے، دوسرے لوگ تھے، چند اپنے چیمہ صاحب تھے جی، وہاں پہ پی ٹی آئی نے انہیں سپورٹ کیا. ایسا ہی ہے، اور اسی سے وہ جیتے، ورنہ اتنی سیٹیں نہیں ہو سکتی. اور ایم کیو ایم تو خود جان مار کر آئی ہے، مگر اتنی بھی نہیں ہو سکتی. ہارون صاحب، ارشاد احمد عارف صاحب، یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ الائنس کرتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ، پیپلز پارٹی کا تو ووٹ ہی نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. اچھا، یہی پوائنٹ. نون لیگ الائنس ان کے ساتھ کرے گی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن میں. تو ملاقاتیں اگر حکومت نہیں، ملاقاتیں تو ملاقات ابھی تو نہیں، چودھری برادران کی تو ہے کہ ملاقات نہیں، دیکھیے ہوگی تو پتہ چلے گا نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ سفید جھوٹ ہی ہو، یا مطلب یہ ہے کہ ایک رسمی وہ ہو، کہیں سے کوئی دباؤ ہو، کسی کا کوئی خاص مقصد ہو. کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بعض عناصر ہیں، شبہ ہوتا ہے. اچھا، کہ جو اس کو انکریج کر رہے ہیں. اچھا، اس کو ممکن ہے عمران خان سے کوئی مطالبہ منوانا ہو. ٹھیک ہے، یہ کوئی بعید تو نہیں ہے. یہ جو محلاتی سازشیں ہیں نا جی، یہ بر وقت ہر چیز کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکتی، یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو چلیے کچھ بات کرتے ہیں. پھر سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی ہارون صاحب، محلاتی سازشوں پہ ذرا ارشاد صاحب پہ بھی. جی ارشاد صاحب، جناب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. آج تو بڑا طوفان اٹھا جی پروپیگنڈے کا، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں ہارون صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں دھواں ہو تو کچھ نہ کچھ نیچے ہوتا ہے، بلا وجہ تو دھواں نہیں اٹھتا. دو چیزیں ہیں جو اس وقت میری سمجھ میں آتی ہیں، یا جو اطلاعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جو پاکستان پر مسلسل 1 سال سے دباؤ چلا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کو شریک کیا ہے. یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، جس طریقے سے سبسڈیز جو ہیں وہ واپس لی جا رہی ہیں، ٹیکسوں کی چھوٹ ختم ہو رہی ہے، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے ملک کے اندر ایک انفلیشن ہے، اس کے عوامی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری وغیرہ. یہ دباؤ کے جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ منوانے کے لیے ہے. اور جو بھی شخص اس میں زیادہ رکاوٹ ڈال رہا ہوگا یا نظر آ رہا ہوگا یہ رکاوٹ ہے، وہ ٹارگٹ ہوگا.
اور دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں اندرون ملک بھی کوئی مطالبہ منوانا ہے، کوئی فرمائش پوری کرنی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس جو پیالی میں طوفان ہے اس کو اٹھا رہی ہیں۔ اور اس میں چودھری برادران ہوں یا باپ پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ جو اتحادی ہیں، اچانک ان کی شکایات کا سامنے آنا، اچانک ان کی ملاقاتیں ہونا، اچانک سب کو یہ احساس ہونا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے بعد یہ معاملات یہاں رک جائیں گے۔ جو خواہش میاں نواز شریف صاحب کی نظر آتی ہے وہ شاید پوری نہ ہو۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو گیم پلان بظاہر نظر آ رہا ہے، جو کل سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون میں واضح طور پر دو دھڑے سامنے آئے۔ ایک نے تو یہی لائن لی کہ جی عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عبوری سیٹ اپ قبول کرنا پڑتا ہے یا مسلم لیگ تحریک انصاف کی مائنس عمران خان کو حکومت قبول کرنی پڑتی ہے تو کر لینی چاہیے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو جائیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہی ونر ہوں گے اس الیکشن کے، کیونکہ پنجاب میں ان کی گرفت مضبوط ہے اور پنجاب ہی حکومت سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مجھے 96 کی جو صورتحال ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر بھٹو کو نکالا تھا کہ اس ملک میں کوئی ایک محدود مدت کا سیٹ اپ لایا جائے گا جو انصاف کرے گا، معیشت کو ٹھیک کرے گا، بنیادی اصلاحات کرے گا اور پھر الیکشن کرائے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اس کا ساتھ دیا، لغاری صاحب کا، اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی ساتھ دیا، اور جب حکومت ٹوٹ گئی تو پھر اصرار کیا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اور پھر مجبور ہو گئے نئے الیکشن پر۔ آپ کو ہارون صاحب بخوبی یاد ہوگا کہ 15 دن پہلے ملک معراج خالد نے جو سب نگران وزیر اعظم تھے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی چوروں کو، بدماشوں کو سسٹم سے نکالنے کی، لیکن میں اب خوشخبری قوم کو دے رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد وہی لوگ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور بڑی قوت سے آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کی تو یہی نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ اس موجودہ حکومت کو چلتا کیا جائے تو اس کے بعد پھر ساری پوزیشن وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ جس طرح کا سسٹم چاہیں وہ لے آئیں، نئے الیکشن کرائیں اور مرضی کی نگران حکومت بنائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ بھی اس وقت اس بحران میں حصہ دار ہے یا بحران پیدا کر رہا ہے، بالآخر اسے پیچھے ہٹنا ہوگا، کیونکہ ملک کے حالات، خطے کے حالات اور عالمی سیاست اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ چلے وہ خطے کے جو حالات ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا وہ تو بہت ہی دگرگوں ہیں، لیکن الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کاف لیگ کو کیا ملے گا اور ایم کیو ایم کو کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ایک آدھ وزارت اور مل جائے گی، اس سے زیادہ انہیں کیا مل سکتا ہے؟ ایک آدھ سیٹ فرض کیجیے زیادہ مل جائے تو کاف لیگ کے ساتھ تو الائنس نہیں ہوگا نون لیگ کا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا تو انہیں ملے گا کیا اس سے؟ اس وقت چودھری برادران جو ہیں سب سے زیادہ اس شک شبے کا اظہار کر رہے ہیں، اس شک شبے کا شکار ہیں کہ موجودہ سچویشن میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نواز شریف کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ میاں نواز شریف پر یا شریف خاندان پر اعتماد کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہی بات انہوں نے کل زرداری صاحب سے بھی کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان کی کسی قسم کی یقین دہانی پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میری چودھری پرویز بھائی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ اس وقت شہباز شریف صاحب سے رابطوں میں ہے، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی خود خاندان میں کیا حیثیت ہے، صحیح، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو شہباز شریف پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ہم پر کیوں کریں گے یا کسی اور پر کیوں کریں گے؟ یہ ان کی فیلنگ ہیں۔
تو لیکن ایم کیو ایم جو ہے یا ایم کیو ایم تو براہ راست متاثرہ پارٹی ہے نا. کراچی میں جو سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں وہ ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں. تو ممکن ہے ایم کیو ایم کا خیال یہ ہو کہ اگر پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے تو ہم دوبارہ اپنی کوئی 20 22 23 نشستیں لے لیں جو ماضی میں ہم لیتے رہے ہیں. وہ کس کارنامے کی بنیاد پر انہیں سیٹیں ملیں گی؟ دیکھیں جو اس کا مد مقابل ہے یا پی ٹی آئی ہے وہاں یا پیپلز پارٹی ہے, تو کراچی میں ان دونوں کا بھی تو کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کی وجہ یہ اس کا فائدہ تو ایم کیو ایم کو پہنچ سکتا ہے نا. اس پہ ٹیمپٹیشن انہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں لیکن یہ وہ کیا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پردہ داری ہے جی, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اب دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں اپنی تمام تر ناکردہ کاری کے باوجود اگر عمران خان نکلتے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں تو وہ بہتر پوزیشن میں یا باور کرانے کی پوزیشن میں ہے کہ اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے قومی خود مختاری کی سزا دینا چاہتی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کی سزا دینا چاہتی ہے. ملک کے اندر بھی میں چونکہ سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہوں اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں نے کمپرومائز نہیں کیا, تو یہ سارے مل جل کے مجھے عدمی استحکام سے دوچار کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اپنے سپورٹر کو مطمئن کر سکتے ہیں. سپورٹر تو میرا خیال میجارٹی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہے, ورکر تو انہیں چھوڑے گا نہیں. اور ایک بحران سے نکلتے نکلتے میرا خیال ہے شاید اس سے بڑا بحران پیدا ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ امکان موجود ہے. دیکھیں جو نواز شریف صاحب کی تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہ وقتی طور پر کمپرومائز بھی کرتے ہیں, وقتی طور پر سب کچھ مان بھی لیتے ہیں, لیکن بالآخر کرتے وہ وہی کچھ ہے جو ان کے ذہن میں سما چکا ہوتا ہے. فاروق لغاری کے ساتھ جو ہوا, جہانگیر کرامت کے ساتھ جو ہوا, خود پرویز مشرف کے ساتھ جو ہوا وطن واپسی کے بعد, جس طرح زرداری صاحب سے مل کے انہوں نے کیا کہ وہ بیچارہ ملک میں بھی واپس نہیں آ سکتا, تو ان لوگوں کو جو اس وقت عمران خان سے چھٹکارے کے لیے اعتماد کر رہے ہیں یا رابطے کر رہے ہیں, انہیں بھی اس سے زیادہ کی توقع نہیں کرنی چاہیے, اس سے بہتر کی توقع نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا, پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ یعنی باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے اس صورتحال میں, جب کہ مولانا فضل الرحمان تو طالبان کے حامیوں پہ انحصار کر رہے ہیں پختونخوا میں, اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے. دیکھیں ہارون صاحب, مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم میں ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مجھے نواز شریف صاحب کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یا انہیں اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے کچھ یا پیپلز پارٹی دے سکتی ہے, کیونکہ پنجاب میں تو ظاہر ہے نہ ان کا ووٹر ہے, نہ ان کا سپورٹر ہے, نہ ان کو کچھ مل سکتا ہے. انہیں جو بھی ملے گا کے پی کے میں ملے گا, بلوچستان میں ملے گا, تو یا اندرون سندھ کچھ مل سکتا ہے. تو وہ نواز شریف صاحب کے یا شریف خاندان یا مسلم لیگ کے بس میں نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ بہتر پوزیشن میں ہے ان کو کچھ دینے کی, اس لیے وہ سودے بازی پوزیشن اپنی مضبوط کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم کا حصہ رہ سکتے ہیں یا میاں صاحب کو ساتھ ملائے رکھ سکتے ہیں, لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ میں اپنی سودے بازی کی پوزیشن مضبوط کر کے جو کچھ حاصل کروں گا ادھر سے حاصل کروں گا, یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. وہ بڑے دانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری انحصار تو پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ہی ہے نا. تو یہ ساری جو ہو رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا کیا خیال ہے کہ زرداری صاحب انہیں کچھ دے سکتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان؟ ظاہر بات ہے یہ ساری جو گیم ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے. اور جو خواب زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا, جی ہاں, ویسے خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بہرحال بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کا
جب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے پاؤں نہیں جماتی، پنجاب میں الیکٹیبلز اس کا ساتھ نہیں دیتے، محض یہ موجودہ سیٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ زور لگا کے ان کو دگنا کر سکتی ہے، 4 گنا بھی کر لے تو پھر بھی 30-35 سیٹیں بنتی ہیں، تو اس سے تو اقتدار نہیں مل سکتا ملک کا۔ جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ؟ جہانگیر ترین صاحب کا اگر معاملہ ہوا ادر دین تحریک انصاف تو وہ پھر پیپلز پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے نہیں ہوگا، میری کم از کم اطلاعات اور اندازہ یہی ہے۔ پھر تو ایسی صورت میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، فرض کیجئے جلدی ہوتے ہیں، یہ 2013 میں 23 میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی نا پھر اس صورت میں تو۔ یہ انحصار ہے ہارون صاحب اس بات پہ کہ یہ سسٹم مزید 1.5 سال اسی طرح چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اگر عمران خان اور تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرتی ہے کسی بھی طریقے سے، اور جو توقع کی جا رہی ہے کہ اپریل کے بعد عالمی سطح پر جو ایک دباؤ تھا معیشت پر وہ کم ہونا شروع ہوگا، اگر وہ ہو جاتا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ کوئی کسی مکمل ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تحریک انصاف مسلم لیگ کے مقابلے میں بھی بہتر پوزیشن میں ہوگی اور الیکٹیبل کی پہلی ترجیح پھر یہی ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہم پارلیمنٹ بنے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہارون صاحب ایک مکمل پکچر سیاست کی انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج اور ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ ہے ملک کے اندر حالیہ دہشت گردی کی لہر۔ ایک بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ارشاد صاحب کا اپنے تجزیہ ہمارے سامنے ہے، آپ بار بار ایم کیو ایم کی وزارت کی بات کر رہے تھے، وہ تو بیچارے جو ان کے پاس ہے وہ بھی دینے کو تیار ہیں، وہ بھی دینے کو تیار ہے، کوئی نہیں وزارت کیا لیں گے، کہا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سوائے ان کے اپنے پرجوش حامیوں کے عمران خان سے ہمدردی تو کسی کو نہیں ہے۔ مہنگائی تو بڑی ہے، بہت افراط بہت بڑا ہے، بے روزگاری بہت بڑی ہے، تجارتی خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، صرف ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے، ہیلتھ کارڈ کا ہوا ہے، وہ درختوں کا تو کوئی مانتا ہی نہیں، وہ بھی ہوا ہے، کوئی مطلب کرونا سے اچھا فائٹ کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ وہ یہ اپوزیشن تو مانتی نہیں ہے اور میڈیا کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، کوئی سنجیدہ انالیسس۔ چینی کا بحران آیا جو بہت ہی بڑی نالائقی تھی، پھر اس کو جس طرح سمیٹنے کی کوشش کی گئی اس سے بڑی نالائقی تھی۔ آٹا مہنگا ہوا، اتنا مہنگا تو نہیں ہونا چاہیے، یوریا کا بحران ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سمگلنگ روکنی چاہیے، گندم اگر دینی ہے انہیں تو منگوا کے دیں دنیا سے، اور جتنے آپ دے سکتے ہیں دیں، بجائے اس کے اس سے کفر تفری پھیل گئی، بے یقینی پھیل گئی۔ اب یوریا کا بھی بحران ہے، یوریا کا بحران جو پیدا ہوا، جبکہ پیداوار اس کی پوری تھی، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہوئے، ایڈمنسٹریشن تو بڑی پور ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یہ کس وقت آ رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے، $7 بلین کے قرضے تقریباً بحیثیت مجموعی ہوا کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، $4 بلین ظاہر کہا جاتا ہے، دراصل $7 بلین بنتے ہیں۔ چین ری شیڈول کرنے کے پہ غور کرنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، ٹھیک، اور نئی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی 37 NOCs چاہیے ہوتے تھے، 37 NOC چاہیے انڈسٹری لگانے کے لیے، وہ جانے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر دیا عمران خان نے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، چینی کمپنیاں براہ راست انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ کوئی مطلب جو کل بات ہم کر رہے تھے کہ وہ اپنا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس طرف تو ان کی توجہ ہے۔ روس کے وہ دورے پہ جا رہے ہیں اور ٹھیک اس وقت نو کانفیڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پاکستان نقصان اگر تو روس کے دورے کے دوران نو کانفیڈنس موومنٹ آتی ہے، دو چیزیں ہیں جن سے صورتحال اکثر بدل سکتی ہے۔ عمران خان صاحب زچ ہو جائیں اور زچ ہو کے کوئی غلط فیصلہ کر لیں، یا رشیا پیچھے کسی رشیا کے دورے پر وہ جائیں اور اس وقت نو کانفیڈنس آتا ہے، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوگا، ٹھیک، اور عدم استحکام پیدا ہوگا، بے چینی آلریڈی، مہنگائی اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ جو بے یقینی میں
انسٹیبلٹی میں مہنگائی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، سرمایہ اور سمٹ جائے گا، انویسٹمنٹ اور رک جائے گی، ٹھیک ہے، ہنڈی کا کاروبار اور بڑھ جائے گا، سرمایہ دار اپنا ہاتھ روک لیں گے. لہذا میرا خیال ہے کہ جو سب سے اچھا مشورہ ہے وہ چودھری صاحبان نے دیا ہے، اگر یہ اطلاع درست ہے، میرے خیال پہ تو درست لگتی ہے، کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں اور اس کے بعد جنرل الیکشن کی تیاری کریں. صحیح، بہتر ہونا بھی یہی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی ہارون صاحب ملک کے اندر جو دہشت گردی کی لہر اس سے متعلق بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. سر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے، وعلیکم السلام سر، پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہ اس سے شدید متاثر بھی ہوئے ہیں، اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ بے بس ہیں، افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ بے بس ہیں، یا پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو وہ استعمال ہونے پہ کنٹرول نہیں کر پائے؟ جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو کوئی 4 سوال میں پوچھتا ہوں جن کا بے شک آپ جواب نہ دیں، اور پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. کون چاہے گا کہ پاکستان چین کے نزدیک نہ جائے؟ کون چاہے گا کہ آپ کا سی پیک ترقی نہ کرے، گوادر ترقی نہ کرے؟ کون چاہے گا کہ آپ بھڑ جائیں نئی افغان حکومت کے ساتھ اور مزید تلخی پیدا ہو ایران اور پاکستان کے درمیان؟ یہ 4-5 سوال میں نے پوچھے ہیں، ان کا آپ بے شک جواب نہ دیں، جواب میں خود دے دیتا ہوں. سب سے آگے ہندوستان، اس کے پیچھے پوری اس کی پشت پناہی پر اس کے ساتھ لگا ہوا امریکہ بہادر. اور جب میں نے بات کی ہے گوادر کی تو کچھ اور پردہ نشینوں کے نام بھی ہیں جو میں نہیں لینا چاہوں گا تاکہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. ان تمام چیزیں ایک طرف رکھ لیجیے. اچھا، پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ افغان طالبان کو آئے ہوئے ابھی 5 سے 6 ماہ بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے 20 سال تک اس سرزمین کو اس طریقے سے توڑا مروڑا گیا، اتنا یہاں پر گند مچایا گیا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی بھی حاصل نہیں ہے، دنیا کوئی مدد بھی نہیں کر رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ان کی اتنی نہیں ہے، ان سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ آپ کی اپنی سرزمین کا کیا حال ہے؟ آپ یہ بتائیں. بلوچستان کی سرزمین کیوں استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف؟ آپ تو ایک ریگولر ملک ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنا انٹیلیجنس ہے. مجھے اس کا جواب دیں کہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا حصہ ہے یہ کیوں استعمال ہوا پاکستان فوج کے خلاف؟ تو میری بہن، آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو تانے بانے ملے ہیں، یہ ٹھیک ہے افغانستان میں اگر کوئی ہینڈلر تھے تو جا کے ہندوستان کے ساتھ بھی ملے ہیں. کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے کہ ہندوستان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب مڑ توڑ کے وہ جو کہتے ہیں کہ جو لسا ہے، جو کمزور ہے، اس کی طرف آپ کا ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، آپ کی ایک سرحد پر ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے، اتنے اچھے حالات ایران کے ساتھ نہیں ہے. ابھی بہت سارے ہمارے اندرونی خیر خواہ بھی اور بیرونی بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھڑ جائیں افغانستان کے ساتھ بھی. تحمل، برداشت، ٹائم دیں، دیکھیں، دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کریں. اگر جلد بازی میں کوئی کام کیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. جی صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یعنی انگیج کیا جائے، ان کی مدد جاری رکھی جائے اور جی میرا خیال ہے انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے. کیا کن چیزوں پہ؟ یہ سب چیزیں جو آپ نے کہی ہیں کی جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کی جو بھی وزٹ تھی چائنا کے ساتھ، اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ چائنا اور پاکستان افغانستان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. وہ جو ٹرائی لیٹرل بات چیتیں آگے بڑھے گی، اس میں صاف ظاہر ہے کہ یہ بات سر فہرست ہوگی. ایک بات اور بھی میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ افغان حکومت کو کہیں کہ دیکھیں، جو ہمارے سرحد کے قریب علاقے ہیں، اگر دوبارہ یہاں سے فائر آیا تو ہمیں پورا حق ہے کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کریں، ان کے پیچھے جائیں اور ان کی بیخ کنی کریں جو یہ ایلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے، ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. میرا خیال اس قسم کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ معاہدہ جو ہی آپ کریں گے تو کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا کم از کم ایک پریشر آئے گا ان کے اوپر. اور ویسے میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں، یہ زیادہ ISPR نے اس بات کو اچھالا نہیں ہے، اور میں نے بھی ان سے خیر اجازت نہیں لی ہے یہ بات آپ کو بتانے کی کہ اس دفعہ جو قرم ایجنسی سے ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا بہت زبردست جواب دیا ہے پاکستان فوج نے، اور وہاں پر بے شمار کیجولٹیز ہوئی ہیں جن کو ہم گنوانا نہیں چاہتے بیکاز آف ادر ریزنز جو ہیں. تو اب جب بھی ایسا کوئی کام ہوگا تو پاکستان سختی سے اس کے ساتھ نپٹے گا. اس کے علاوہ یہ ہے میری بہن، میرے بھائی اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پورا ہمیں کرنے کا حق حاصل ہے دوسروں کے ساتھ. یہ کلبھوشن ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ بلوچستان کے پیچھے سارے معاملے میں کون ہے؟ اور یہ جو افغانستان سے پہلے سرحدوں سے ہمارے پر حملے ہو رہے تھے، یہ کہاں سے ہو رہے تھے؟ آپ اچھے بچے بننے کے چکر میں
اور ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کیے ہوئے کہ جی دنیا یہ نہ کہے کہ یہ اچھے بچے نہیں ہیں یا ہم بڑے لا اینڈ آرڈر کے پابند ہیں. یہ دنیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ کوئی اخلاقیات پہ چلتی ہے؟ یہ کسی قانون پہ چلتی ہے؟ اپنی حفاظت خود کریں, بڑھنے والے ہاتھ کو وہیں پہ روکیں, اس کو کاٹیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پیسیوٹی اور رونا دھونا کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, محلے میں شور مچایا ہوا ہے, جو کرنا ہے خود کریں. ٹھیک ہے, تو کیا مؤثر طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بھی سر سرحدوں کے حوالے سے بات کی, ہمارے جوان تو آلریڈی وہاں پر موجود ہیں, کیا ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کس حیثیت میں ہونا چاہیے, یا پھر ہمیں مؤثر نگرانی کس حیثیت میں آگے بڑھانی چاہیے؟ جی دیکھیں جی, تحمل کا مظاہرہ تو صرف انالیسس میں ہونا چاہیے. جی تحمل تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کر رہا کہ آپ مار کھاتے رہیں اور خاموش رہیں اور کوئی جواب نہ دیں, وہ تو میں انالیسس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اور ہم انالیسس کرتے ہیں تو جو بیسک بنیاد ہے انالیسس کی, وہ لوگوں کے انٹرسٹ اس علاقے میں جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں وہ دیکھنا چاہیے. اور میں نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے کچھ باتوں کا. کون ہے جو بہت پریشانی کی حالت میں افغانستان سے گیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں, ہندوستان کا کیا رویہ, اور کیا ہندوستان اور امریکہ کے بہت گہری نیکسس ہے کہ نہیں ہے چین کے بارے میں, یہ ساری باتیں میں نے کی. اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے ایٹیچیوڈ میں اگریسونیس لے کر آئیں. اور یہ جو ڈیفینسو ایٹیچیوڈ ہے, کتنے بازاروں کی حفاظت کریں گے آپ, کتنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے, کتنے اسکولوں کی حفاظت کریں گے, جب تک آپ اس منبع پر نہیں پہنچتے جہاں سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. ایسے کو تیسا اینٹ کا جواب پتھر سے, اور اس کے ہم اہل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. صرف تھوڑی سی ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے اور ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دو باتیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انٹرنل ایک رسہ کشی شروع ہے اور ایک دوسرے کی گریبان پکڑے ہوئے ہیں, آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں جیسے کشمیر ہے, جیسے افغانستان ہے, اس پہ باقاعدہ گول میز بٹھا کر ایک بیانیہ وضع کریں. ایسا نہ کہا جائے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر بیچ دیا, اور کوئی کہہ رہا ہے جی ہم سے پہلے کشمیر پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا, تو کشمیری بیچارے روز شہید ہو رہے ہیں, ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی, جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کریں, اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ کا کیا, یعنی اپوزیشن سے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مشورہ کرنا چاہیے؟ میں صرف گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں, جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم سے پہلے کشمیر پہ کسی نے کام نہیں کیا, میں مثال دے رہا ہوں, اور اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے بیچ دیا. ابھی ایک اتنے سینسٹیو معاملے کے سلسلے میں جو آپ کا بنیادی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کا اندر کا بیانیہ ایک نہیں ہے. پھر ایک اور بات سن لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو صحیح کہتے ہیں کہ جی یو این کی جو ریزولوشن ہے ان کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. کچھ لوگ طرح طرح کے فارمولے پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ہمیں ویسے کرنا چاہیے. وہاں پر جو مین لینڈ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ بوسنیا کے مسلمانوں پر جب قیامت آئی تھی تو ہم یہاں سے اٹھ کے ان کی مدد کے لیے گئے تھے. ایک یہ زمانہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی حرمتیں کیسے ضائع ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ان کی گردنیں کٹی جا رہی ہیں, اور آپ نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بات بتائیے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اپنی باتوں میں آپ بالکل بجا ہیں, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیری جو ہیں یا کشمیری گورنمنٹ یا کشمیری عوام اب پاکستان سے توقع نہ رکھے بلکہ عالمی میڈیا یا عالمی دنیا سے اپنے لیے مدد طلب کرے, تو ایسی سٹیٹمنٹس جب پاکستان سے جائیں گی تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ پھر مجھے پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے, مدعی انداز میں کی ہے یا سیریسلی کی ہے, بیکاز فضل الرحمان صاحب کو تو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اگر کسی نے یہ بات کی ہے, اور جس پیرائے میں بھی کی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں ہے پاکستان کا کہ ہم ان کے کوئی مورل سپورٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل سپورٹ کرتے ہیں اور بس اس سے آگے کچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے. وہ آپ کی خاطر لڑ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی جنگ کا بھی ادراک نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی سالمیت کا ادراک بھی نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری. اور میں ابھی اس میں اسلام کو نہیں لے کر آ رہا کہ قرآن کا کیا حکم ہے کہ جب بیوائیں اور یتیم آپ کو پکاریں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, ہماری سالمیت کے حق میں ہے کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کریں اور ہر طریقے سے حمایت کریں, کیونکہ یو این کا چارٹر کی ایسی شکیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب جو محکوم لوگ ہیں جب وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو بالکل جائز ہے, اور ان کی ہتھیاروں کے ذریعے ان کی مدد کرنا بھی جائز ہے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں.
جلال صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دو سال ہونے کو آئے کوئی بھرپور سفارتی مہم تو نہیں چلائی ہے. 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شاید. کوئی بھرپور سفارتی مہم تو نہیں چلائی ہے حکومت پاکستان نے. کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے جس کی بہت کم مثالیں ہوں گی تاریخ میں, اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لاکھوں لوگوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں, کتنے ملین جو ہے غالباً ووٹ وہ درج کر لیے گئے ہیں, اور کشمیریوں کو جو ہے میں غیر کشمیریوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں. اس پہ کوئی مہم تو نہیں چلائی جا رہی دنیا میں. جی ایک مہم تو چلی ہے, کر رہی ہے سو کر رہی ہے حکومت, کیا کر رہی ہے؟ جی ایک مہم تو میرے خیال چلی ہے. عمران خان صاحب نے جہاں بھی بات کی ہے ان کی بات کو بڑھایا ہے, اٹھایا ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی تھرڈ پارٹی کی بات کر رہے ہوں. اگر وہ بات یہ اس طریقے سے کرتے کہ یہ ہماری اپنی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ نے جیسے ذکر کیا, اگر وہ وہاں پر پاپولیشن کو چینج کرنے, ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس وقت جو سب سے بڑا آپ کا اور امیجیٹ جو کام ہونا چاہیے سفارتی طور پر وہ یہ ہے کہ چین کی مدد سے یو این کو کہیں کہ آپ وہاں پر فوراً پاپولیشن سینسس کروائیں, ادھر بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. اور یہ بات بالکل آپ کی جائز ہوگی, یہ ڈیمانڈ, کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈوموسائل دے رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ نے نہیں کیا. انہوں نے جو نا شملہ معاہدہ آپ کا تار کر دیا, آپ نے آج تک اس پر کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے 370-35A کیا, آپ نے کچھ, حالانکہ آپ گلگت بلتستان روز کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آپ یو این او کے پاس جائیں کہ ہم ایک پارشل پلیبسائٹ کروانا چاہتے ہیں, آپ آ جائیں, آپ اپنے انڈر کروا کے دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں. اس کو آپ کہیں کہ یہ پارشل پلیبسائٹ ہے اور کنڈیشنل ہے اس بات سے کہ آئندہ جو آگے اس کو بڑھایا جائے گا مقبوضہ کشمیر میں. ہمارے لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ جی دنیا کہے گی کہ آپ نے وہی کر دیا جو ہندوستان نے کیا. ہندوستان نے تو بزور بازو اپنے فوج کے ذریعے اور قلم کے ذریعے یہ چینجز لے کر آئے ہیں. میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیبسائٹ کروائیں, استصواب رائے کرائیں. اس کے علاوہ ہم اپنے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں فوجی, یہ کہہ کر کے روز ہندوستان کہتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے, ہم اپنے دفاع کی تیاری کر رہے ہیں. تو میرے بھائی, میری بہن, میرے ناظرین, بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں, لیکن پھر ہم اچھے بچے نہیں رہیں گے نا. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت پروگرام مقابل کے لیے نکالا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب, دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.